अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं अपने उन नाजरीन के जो कि हमें बाकायदा टेलीफोन करके अपनी ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं का इजहार करते रहते हैं, और जो करप्शन और जो कड़वा सच है हम आवाम के सामने लेके आते हैं, उस पर हमें वो दाद भी देते हैं। तो नाज़रीन, आज खसूसी तौर पर हमने एहतमाम किया है आपके लिए कि पीटीसीएल के शोबे में किस हद तक खौफनाक किस्म की करप्शन हो रही है, जो इनका शोबा हेल्थ का है। और हेल्थ के शोबे में इस वक्त लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां इनकी डिस्पेंसरियां हैं, इनकी लैब्स हैं, वहां पर ना सिर्फ पीटीसीएल के मुलाजमीन को 2 नंबर अद्वियात फराहम की जा रही हैं जिनसे वो बजाय ठीक होने के मजीद बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसी तरीके से लाहौर में जो पीटीसीएल की मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज हैं जहां पर खून का टेस्ट होता है और दूसरे टेस्ट होते हैं, वहां पर वो अमला तैनात है जो तरबियत याफ्ता नहीं है और उन लोगों को सिर्फ सिफारिशों की बुनियाद पे रखा गया है। इस पे हम कैसर साहब के साथ डिस्कस करेंगे और आपको बहुत सारी बातें इसके साथ साथ बताते जाएंगे। कैसर साहब, जिस तरह आपने भी काफी सारा इस पे काम किया है, और बताइएगा ये क्या मामलात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फैसल साहब, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस तरह के हमारा प्रोग्राम हमेशा करप्शन पर होता है, डिपार्टमेंटल करप्शन पर होता है, आज भी एक डिपार्टमेंट है, पीटीसीएल का अदारा है, जिसके ऊपर जिनकी हेल्थ के हवाले से बनी हुई मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज जो हैं उनमें जो करप्शन हो रही है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हम अपने नाजरीन को ये बताएंगे कि ये वो अदारा है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि एक ह्यूज अदारा, एक बड़ा अदारा, जहां पर करोड़ों रुपए का जो है वो एक बजट बना हुआ है। लोगों की जो सैलरीज हैं वहां पे 1-1 करोड़ रुपए के हवाले से सैलरीज हैं, और 50,000 से सैलरी शुरू होती हैं और 1 करोड़ रुपए तक सैलरियां वहां पर दी जाती हैं। मैं फैसल साहब नाजरीन को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। इस इंफॉर्मेशन के बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि पीटीसीएल की आरटीटीएस कॉलोनी में वाक़े लेबॉर्ट्री में शहबाज नामी शख्स हर किस्म के टेस्ट कर रहा है। शहबाज ओहदे के एतबार से जूनियर क्लर्क है और उसके पास मेडिकल लैब में काम करने का किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरे साहब तारिक हैं जो इंचार्ज लैब के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके पास किसी किस्म का कोई क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है। वफाकी कॉलोनी में कायम लैब में तारिक और सरवर नामी अफराद सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं। ये भी जूनियर क्लर्क हैं और इनके पास भी सैंपल की किसी किस्म की कोई क्वालिफिकेशन इनके पास मौजूद नहीं है। इसी तरीके से सीटीओ डिस्पेंसरी में फरीद और शमीम सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं। इनमें से शमीम तो नर्स हैं, चलें, इसका तो कोई एक्सपीरियंस है, जबकि फरीद के पास इसकी जॉब के हवाले से कोई अहलियत नहीं है। सैंपल कलेक्शन से लेकर टेस्ट करने तक तमाम काम नाअहल और नॉन क्वालिफाइड लोग कर रहे हैं, जिसके बायस टेस्ट रिजल्ट किसी तौर ठीक नहीं आ सकता। ऐसे में जब रिजल्ट ही ठीक नहीं आएगा तो डॉक्टर इलाज क्या खाक करेंगे और इससे मरीज को रिलीफ क्या मिलेगा। इस जमन में सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया गया है वो ये है कि पहले लाहौर की तमाम लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट करने की सहूलत मैसर थी, अब यह सहूलत खत्म करके सिर्फ आरटीटीएस कॉलोनी में वाक़े लैब में टेस्ट किए जा रहे हैं। बाकी तमाम लेबॉर्ट्रीज से सैंपल कलेक्शन करके आरटीटीएस में इकट्ठा किया जाता है और इस सारे अमल में सुबह से शाम हो जाती है। सुबह को लिया जाने वाला सैंपल शाम गए मरकज में पहुंचता है जहां उसे प्रोसेस किया जाता है। इस दौरान टाइम ओवर होने की वजह से रिजल्ट भी ठीक नहीं आता और मरीजों को अलग इंतजार की सूली पर लटकना पड़ता है। यह है हमारी नाजरीन इनिशियल जो मैं आपको बताना चाह रहा था, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं जो हम आपको दे रहे हैं। मैं आपको यह कहना चाहूंगा और फैसल साहब के साथ बैठकर मैं आपके सामने ये एक प्रूफ लेकर आना चाह रहा हूं और आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये वो कलेक्शन सेंटर्स हैं, ये वो पीटीसीएल की लेबॉर्ट्रीज हैं जहां पर इंसानों के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ खेला जाता है। मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं, जिनमें खून का टेस्ट होता है, जिसमें ब्लड कैंसर का टेस्ट होता है, जिसमें एड्स के टेस्ट होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के डेंगू हजरात के टेस्ट बहुत सारे यहां पर आए हैं, जिनमें से बहुत सारी अमवात सामने आई हैं। और इसी तरीके से मलेरिया, बुखार, टाइफाइड, मुख्तलिफ किस्म के जो टेस्ट हैं वो इस
پی ٹی سی ایل کی لیبارٹری میں نان کوالیفائڈ لوگ جو ہیں وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے ایک اتنا بڑا ادارہ جس کا نام پی ٹی سی ایل ہے, جس کے پیچھے کروڑوں روپے کا بجٹ ہے, اور وہاں پر یہ نان کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. فیصل صاحب, یہ تھی ہماری انیشل انفارمیشن. ابھی بہت کچھ باقی ہے. آپ کے پاس تو اس کے حوالے سے انبار لگا ہوا ہے, آپ نے تو اس کے اوپر اتنا کام کیا ہے کہ دن رات آپ نے کام, آپ کو بہت سارے فونز بھی آئے ہیں, بہت سارے کالز بھی آئی ہیں, آپ کو اس حوالے سے ڈرایا اور دھمکایا بھی گیا ہے پی ٹی سی ایل کی طرف سے بھی, اور باہر بھی کچھ ایسے معاملات ہوئے جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ اس طرح کے بہت سارے معاملات آئے ہیں. تو بتائیے گا کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ نان کوالیفائڈ لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ کی کوئی بات ہوئی؟ ہاں جی, سب سے پہلے تو کیسر صاحب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پی ٹی سی ایل ایک ایسا منافع بخش ادارہ ہے جس نے حکومت پاکستان کو ہمیشہ اتنا ریونیو جنریٹ کر کے دیا ہے کہ جس سے یہ ادارہ بہت خوشحال تھا اور بڑی ترقی کی منازل طے کر رہا تھا. پھر اچانک جنرل پرویز مشرف کے دور میں خصوصی طور پہ یہ ایک دبئی کی کمپنی اتصالات کو جو ہے نا وہ دے دیا گیا. اب آپ اس میں دیکھیں کہ 26% جو شیئر ہیں وہ ان کے پاس ہیں اور پی ٹی سی ایل کے پاس 74% شیئر ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے, میں آپ کو شروع سے اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو 26% شیئر والی کمپنی ہے ان کی تنخواہیں اور جن کے پاس 74% شیئر ہیں ان کی تنخواہیں اگر ان کا کمپیریزن کریں تو وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. اچھا, کیا ہے صورتحال؟ 74% یا 75% کے لوگ جو ہیں ان کی سیلریز کیا ہیں, اور جو 25% باقی وہ اتصال کمپنی ہے ان کی کیا سیلریز ہیں؟ دیکھیں کیسر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی ایک پلاننگ کی, اور پلاننگ کرنے کے بعد ایک باقاعدہ سکیم کے تحت, ایک پلان کے تحت جو ریگولر لوگ تھے نا ان کو کہا کہ جی آپ جو ہے وہ فوری طور پہ یہاں سے چلے جائیں اور گولڈن شیک ہینڈ لے لیں. اگر آپ گولڈن شیک ہینڈ نہیں لیں گے تو آپ کو نکال دیا جائے گا. جن لوگوں نے تو گولڈن شیک ہینڈ لے لیا ان کو تو انہوں نے پیسے وغیرہ دے کے تو فارغ کر دیا, اور جنہوں نے گولڈن شیک ہینڈ نہیں لیا ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی, مختلف کیسز بنائے گئے, اس کے بعد ان کو نکال دیا گیا. اب پی ٹی سی ایل کے جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت پاکستان مشرف کا دور چلا گیا ہے, نئی حکومت آ چکی ہے. مشرف کے رونے کیوں رو رہے ہیں اب تک؟ اب تو 4 سال گزر چکے ہیں, 4 سال گزر گئے ہیں, اب جناب ابھی بھی مشرف کو آگے رکھ کر ہم سارا کچھ اس کے اوپر. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اس کے دور میں کام غلط ہوئے تھے پرویز مشرف کے, اس میں اگر 10% کام غلط ہوئے تھے تو ہمارے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے تو اس حد تک چلے گئے جہاں پر آپ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے کوارڈینیٹر, چیف کوارڈینیٹر ہیں زبیر احمد صاحب, ہم سے بات کریں گے. السلام علیکم زبیر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے زبیر صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا. زبیر صاحب, آج ہمارا جیسے کہ ہم ڈپارٹمنٹل جو کرپشن ہے اس کے اوپر ہم پروگرام, ہمارا کڑوا سچ ہے جو کہ یہ وہ سچ ہے جو بہت سارے لوگوں کے حلق سے اترنا مشکل ہو جاتا ہے. آج پی ٹی سی ایل کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی سی ایل کی وہ ہیلتھ لیبارٹریز جن کے بارے میں ہم نے ایک ایشو اٹھایا ہے, یہ ایشو بنا ہوا ہے, ہم نے نہیں اٹھایا, بنایا ہمیں ملا ہے. یہ کرپشن کا انبار لگا ہوا ہے. جتنے بھی ہیلتھ لیبارٹریز ہیں وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ دے کر جا رہے ہیں, اور وہاں پر ان کے ساتھ نان کوالیفائڈ جو عملہ وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ان کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ دونوں صاحبان جتنی محنت اور لگن سے یہ پروگرام کر رہے ہیں, اور جس طرح اس پروگرام میں نکھار آ رہا ہے, میں آپ کے تقریباً تمام پروگرام بڑے دل جوئی اور شوق سے دیکھ رہا ہوں. بڑی محبت. اور آپ دونوں نے جس طرح محنت اور لگن سے یہ پروگرام کیا, آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے دونوں کو, کہ آپ دونوں اس طرح ہی کڑوا سچ ہمیں بتاتے رہے اور ہم اس کو نگلنے کی کوشش کرتے رہے. آپ بڑی ایمانداری سے اور سچائی سے یہ کام کر رہے ہیں, آپ کو بہت مبارک ہو. اور دوسری بات جو آپ نے یہ کہی ہے کہ آپ جو یہ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں, یہ ہمارے المی ہیں, ہمارے معاشرے میں جو ناسور بن کے پھیلا ہوا ہے معاملات, اس کو جتنے احسن طریقے سے آپ دونوں نبھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے کہ ہمارے معاشرے کے جو جرائم ہیں اور ہمارے معاشرے کے جو ناسور ہیں وہ عوام تک براہ راست آپ ہمیں بتاتے رہیں. بڑی محبت آپ. اچھا زبیر صاحب, ایک بات بتائیے گا, آپ نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ جو ہے وہ لندن میں گزارا ہے, اور آپ وہاں پر اس بات کو بھی جانتے ہیں اور پاکستان میں بھی جانتے ہیں. ہم نے پی ٹی سی ایل میں جا کے اس بات پر تحقیق کی ہے کہ وہاں پر جو لیبارٹریز میں عملہ تعینات ہے وہ نان کوالیفائڈ ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس وقت ہم نے کافی ساری میڈیسن اور بہت ساری چیزیں لے کے آئے ہیں جو کہ اپرووڈ کمپنیز ہیں پی ٹی سی ایل کی,
ان لوگوں نے پیسے وہی لیے ہیں، مثلا مرک کمپنی ہے یا سگما کمپنی ہے، پیسے ان کو وہی دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی بجائے جو ہے نا بہت ہی تھکی ہوئی یا بالکل غیر معیاری ادویات جو لے کے تو انسانی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا، پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ لندن میں یقینی طور پہ میرا گھر بھی ہے اور میرے بیٹی اور داماد بھی لندن میں رہتے ہیں اور میرا آنا جانا بھی رہتا ہے. لاسٹ پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف میرے گھر پہ ٹھہرتے ہیں. میرا ان سے پیار محبت ضرور ہے، لیکن میاں نواز شریف اور شہباز شریف میرے گھر میں لندن میں کبھی نہیں ٹھہرے. اور دوسری بات یہ ہے، لندن میں ہمارے زبیر بٹ صاحب ہیں، وہ لندن کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، اور میں زبیر احمد ہوں، چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون کا. تو شاید نام کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے، تو وضاحت کرنا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتا دوں. جی شکریہ. درانی صاحب کو یہ کنفیوژن تھی، میں آپ کو جانتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ زبیر بٹ نہیں، آپ زبیر احمد ہے. زبیر صاحب بتائیے گا پلیز یہ جو صورتحال ہے پی ٹی سی ایل کی. اللہ میاں زندگی دے دونوں بھائیوں کو. جو تباہی اور جو بربادی جس طرح سے آ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ ٹیلی فون جو تھا پی ٹی سی ایل کا، ہر گھر میں ٹیلی فون ہوا کرتا تھا اور کسی چیز کا ہمیں پتہ نہیں تھا. جس طرح سے ان لوگوں نے اس ڈپارٹمنٹ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، جس طرح سے اس کا تباہی اور بربادی میں چاہ کر رکھتی ہے، کس محکمے کو چھیڑیں گے آپ؟ تو میرے بھائی ابھی غصے ہیں نا، یہ تو چور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو لوگوں کو عطائی قسم کے ڈاکٹرز بیٹھا دیے ان لوگوں نے. وہ پریکٹس کرنے والے لوگ جو حکیموں کی دکان پہ پریکٹس کیا کرتے ہیں ٹیکے لگانے کے، وہ بیٹھے ہوئے یہاں پر کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو کہ آپ معالج جسے آپ کہہ سکیں، جسے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ MBBS ڈاکٹر ہے. ان کی ڈگریاں چیک کریں جا کے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تارے ٹھیک کرتے تھے، پی ٹی سی ایل بند ہو گیا، انہوں نے ٹیکے لگانے شروع کر دیے ہیں اور یہ عوام کو تباہ برباد کر رہے ہیں. بیماریاں پھیلانے میں ان کا بڑا اختیار ہے، کمیشنیں وصول کر رہے ہیں. میڈیسن جو ہے، یہ ہاسپٹلوں سے چوری ہوتی ہے میڈیسن، وہ بھی یہاں تک پہنچ رہی ہے. آپ جا کے جب اس کے جرائم کے اندر اور مزید گھسیں گے، آپ کو اتنے بھیانک انکشافات ہوں گے کہ اور ہم لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ سے پتہ چلے گا. تو یہ جس آپ محکمے میں جائیں گے انشاءاللہ، آپ جس طرح ماشاءاللہ آپ پروان چڑھ رہا ہے آپ کا پروگرام، ابھی آپ اسٹیل مل میں جائیں گے، ابھی آپ ریلوے میں جائیں گے، ابھی آپ PI میں جائیں گے. جی زبیر صاحب، اس میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں کہ ہم نے جو اس حوالے سے تحقیقات کی ہیں اس میں پتہ چلا ہے کہ جو WHO نے باقاعدہ طور پر ان کو پچھلے دور میں ملیریا کے لیے کٹس فراہم کی گئی تھیں. اب وہ جب ڈینگی آیا تو انہوں نے وہی کٹس جو ہے وہ ٹھیکیدار سے باقاعدہ ٹھیکہ کر کے وہ لے لی، اور وہ 17,000 روپے کی کٹس انہوں نے پر وہ جو پیکٹ ہے وہ لیا ہے، جبکہ بازار میں اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے. ان لوگوں کو چوراہوں پہ کھڑا کر کے پھانسی دے دینی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو غریبوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. ان پہ قطعی طور پہ کسی قسم کا ان لوگوں پہ لحاظ، ان لوگوں پہ کچھ یار میرے بھائی، ہمیں کوئی ایسا حکمران چاہیے، ہمیں کوئی ایسا نمائندہ چاہیے جو ان کو چوراہوں پہ لا کے ان کو جوتے مارے اور ان کو بتائے کہ یہ کس طرح کرپشن کر رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر کسی بھی محکمے میں آپ جائیں، میں بار بار کہتا ہوں مجھے بھی ساتھ لے کے جایا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سے صوبائی گورنمنٹ آپ دونوں جو یہ کام کر رہے ہیں، پورا تعاون آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا حاصل ہوگا. زبیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جی، زبیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی چیز پر ویسے ہی کوئی بات کریں، لیکن کرٹیسائز جو ہونا چاہیے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے. تنقید برائے تنقید تو فیصل صاحب بنتی نہیں ہے. اور زبیر صاحب نے جو بات کی ہے کہ تعمیر ہونی چاہیے. ہاں جی، زبیر صاحب کی یہ بات بڑی اچھی ہے کہ زبیر صاحب نے خود ہمیں آفر کی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں گے. دیکھیں پنجاب گورنمنٹ ہو یا وفاقی حکومت ہو، برائی کو، اور خاص طور پہ دیکھیں نا، یہ جو مسیحائی کے نام پر جو لوٹ مار کا بازار پی ٹی سی ایل میں گرم ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ولید ارشاد صاحب جو ہیں، ان کے صدر جو ہیں، وہ ان کی نظر اس طرف کیوں نہیں گئی. اور کیسا صاحب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ جتنے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام ٹیسٹ جو ہیں ان کی رپورٹس میرے پاس ہیں. یہ میں لے کے آؤں صرف ناظرین کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں نا، اب یہ رپورٹس ہیں، یہ رپورٹس بھی بالکل جعلی ہیں. اور اس کے بعد کسی کا، اب آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ ہیموگلوبن جو ہے وہ یعنی HB جسے کہتے ہیں، اور یہ HB اگر آپ کسی کا جو ہے نا وہ اگر آپ 4 ظاہر کریں گے تو 4 تو HB ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اسی طریقے سے یہ تمام کی تمام وہ رپورٹیں ہیں جو کہ پی ٹی سی ایل کی لیبارٹری سے ہوئی ہیں، اور یہ تمام کی تمام رپورٹوں میں انہوں نے، اور پھر جب ان کے حوالے سے میں نے اس وقت لاہور کے سب سے جو
اچھے ڈاکٹر ہیں, ان سے میں نے رابطہ کیا, ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ رپورٹس تو اگر ایسی یہ رپورٹس اگر یہ صحیح ہیں تو وہ مریض جو ہے وہ تو بستر مرگ پہ ہونا چاہیے. صحیح بات. جب اس حوالے سے کیسر صاحب, میں ان کی ہیں اپنا RTTS میں انچارج ہیں ڈاکٹر شازیہ, میں ڈاکٹر شازیہ سے جا کے ملا, میں نے ڈاکٹر شازیہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. فیصل صاحب ہمارے پاس ایک لائیو کالر, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کریں گی؟ جی میں رضوانہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. رضوانہ صاحبہ فرمائیے, کیا کہیں گی آپ؟ مجھے آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنی تھی. فیصل صاحب اور کیسر صاحب بہت محنت کر رہے ہیں اور کڑوا سچ, کیا انتہائی آپ سچ بولتے ہیں اور ہمیں تو آپ لوگوں کی فکر ہونے لگی ہے. بڑی مہربانی آپ کی, ہماری فکر. آپ کے لیے بہت دعا گو ہیں اور زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کا چینل بعد میں آیا ہے, باقی چینل پہلے سے ہیں لیکن وہ آپ کے پروگرامز کاپی کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ. میری بہن, ہمیں ہمیشہ آپ جیسی بہنوں کی دعائیں چاہیے. بہت شکریہ فیصل صاحب, آپ تو بہت ہی سچ بولتے ہیں, بہت اگریسو ہو جاتے ہیں. پلیز اتنے اگریسو نہ ہوا کریں آپ تو لگتا ہے جیسے اسکرین توڑ کے باہر آئیں گے اور ان کو مار دیں گے جو کہ ان ساری برائیوں کے سر چشمہ ہے. اچھا مس صاحب کوئی بات کرنا چاہیں گی یہ ہیلتھ لیبارٹری کے حوالے سے؟ جی وہ میں نے پروگرام ان کا وہ بھی دیکھا تھا, ایک قصور کس کا, اس میں انہوں نے وہ کافی ان کی دکھائی تھی اور جو ان کے لیب ٹیکنیشینز تھے وہ تو بالکل بھی ہیلتھ سے ان کا کوئی ریلیشن ہی نہیں تھا. صحیح. تو وہیں پہ انہوں نے سیکھا ڈاکٹر کی انڈر سپرمین انجیکشن, آئی ڈونٹ نو وہ کیسے لگاتے ہوں گے, بلڈ سیمپل کیسے ڈرا کرتے ہوں گے. یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے کہ ایک کوالیفائڈ انسان وہاں پہ کام نہیں کر رہا اور ایک عام جو ہے جیسے کوئی برتن دھونا سیکھ لے اور کسی ہوٹل میں برتن دھونا شروع کر دے, یہ تو وہ والی بات ہو گئی. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں کال کرتے رہیے گا. آپ کا تعاون جو ہے وہ ہمارے پروگرام کو مزید نکھار کرنے کے لیے بہتر ثابت ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. فیصل صاحب بات یہ ہے کہ آج تو آپ کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں, اب اتنے اگریسو نہ ہوا کریں. لوگ تو اب ڈرنا شروع ہو گئے کہ گھروں میں آپ سکرین توڑ کر کہیں باہر نہ آ جائیں. سچ بولنا جو ہے نا وہ تو ہمارا کام ہے, ہم نے بولنا ہی بولنا ہے. اور یہ وہ سچ ہے جو واقعی لوگوں کے گلوں میں سے اترنا جو ہے نا وہ محال ہوتا چلا جا رہا ہے, مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ہمارا کہنا نہیں ہے, یہ پبلک کا کہنا ہے, عوام کا کہنا ہے, یہ کہنا ہے آڈینس کا جو ہمیں دیکھتے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ ہم پھر ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ہمیں اس حوصلہ افزائی کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارا آگے بڑھنا صرف آپ کی حوصلہ افزائی ہی اس کے مرہون محنت ہے. جی کیسے صاحب, یعنی بعض دفعہ بہت خوشی ہوتی ہے یہ جو ہمارے بزرگ, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں یہ ہمیں حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں اور ہمیں بتاتے رہتے ہیں. تو وہ جو میں بات کر رہا تھا, میں ڈاکٹر شازیہ صاحبہ سے جب ملا تو ڈاکٹر شازیہ صاحبہ سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس جو عملہ تعینات ہے, مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ کوالیفائڈ نہیں ہے, ان کے پاس سرٹیفکیٹ کسی قسم کا نہیں ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاں یہ بات بالکل درست ہے. میں نے کہا پھر وہ کس طریقے سے ایک آدمی جو کوالیفائڈ ہی نہیں ہے وہ اگر بلڈ ٹیسٹ کر رہا ہے, یورین ٹیسٹ کر رہا ہے, سٹول ٹیسٹ کر رہا ہے یا اور دوسرے ٹیسٹ کر رہا ہے جو کہ بڑے اہم قسم کے ٹیسٹ ہیں, تو وہ کس طریقے سے ایگزیکٹ رپورٹ دے سکے گا. تو ڈاکٹر شازیہ صاحبہ کا انتہائی بھولے پن سے یہ جواب تھا کہ دیکھیں جی یہاں پر وہ لوگ آئے ہیں اور وہ یہاں پر سیکھ گئے ہیں. اب ایک شخص پھر میں نے یہاں تک کہ ان کو کہا کہ جی اگر یہ سیکھ گئے ہیں تو اس سے تو جتنے بھی ٹیسٹ آ رہے ہیں وہ تو سارے غلط آ رہے ہیں. صحیح. اچھا یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی اور اس کے بعد میں ڈاکٹر اسد صاحب گئے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں فیصل صاحب, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں گے اور کہاں سے بات کریں گے آپ؟ جی میں محمد انور بات کر رہا ہوں, لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی انور صاحب. اچھا سر, یہ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ جناب کا جب سے یہ پروگرام چل رہا ہے یا رائل چینل نیوز جب سے چل رہا ہے تو میڈیا کے دوسرے بھی چینل ہیں, لیکن جناب جتنی بات کرتے ہیں اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے اور اس عمل درآمد کی بدولت جناب کی ہر بات ایک ان پڑھ آدمی کے ذہن میں بھی اترتی چلی جاتی ہے. تو لہذا پلیز میری آپ سے مزید یہی ریکویسٹ ہے کہ جس طرح جناب ورک کر رہے ہیں یا اس کام کو چلا رہے ہیں اسی طرح سے ہی ان بڑے بڑے مگرمچھوں کو پکڑ کے اس مظلوم اور مظلوم عوام کے سامنے لائیں تاکہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہیں جو بیچارے ان پڑھ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں,
تو کائنڈلی ہم آپ کے لیے دعا ہوئے اور انشاءاللہ تعالی اللہ والوں کو مزید ترقی دے اور اسی طرح ہی آپ سچ ہے نا جو اس کو سمجھ لگے. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اچھا کیسے صاحب, فیصل صاحب بات آپ کر رہے تھے اس حوالے سے کہ جب آپ کی ان کی ملاقات ہوئی, میں اس کے بعد ملتان روڈ ان کی ڈسپینسری ہے وہاں پر جو انچارج ہیں ڈاکٹر صاحب ان کے پاس میں گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر بے شمار مجھے خواتین, میری بہنیں, میری بیٹیاں, میرے بزرگ ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو میڈیسن ان کو دی جاتی ہے وہ انتہائی کسی ناقص اور 2 نمبر کمپنی کی دی جاتی ہے. تو ان ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں تو جو دوائی ملے گی وہی دیں گے. میں نے کہا جی آپ کو دوائی کون پرووائڈ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری یہ تمام دوائیاں جو ہیں اسلام آباد سے آتی ہیں, جو کہ پورے پاکستان میں جتنی بھی پی ٹی سی ایل کے یونٹس ہیں, لیبارٹریز ہیں, وہاں پر وہ. جی فیصل صاحب ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کریں گے؟ جمیل بول رہا ہوں جی ملتان سے. جی جمیل صاحب فرمائیے. دیکھو جی انہوں نے جو ظلم کیا نا محکمے کے ساتھ, اتنا ظلم کیا کہ جتنے بھی کام کرنے والے آدمی ہیں ان سب کو نکال دیے. جی جی جو لینڈ مین ٹیکنیشین کام کرنے والے تھے نا, جنہوں نے پیسہ کما کے دینا تھا اس محکمے کو, ان کو نکال دیا. اور جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, جو بڑے بڑے آفیسر ہیں, وہ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں. اب 4 لینڈ مینوں پہ 1 سپروائزر اور 2 سپروائزروں پہ 1 FDO. اب پہلے یہ تھا کہ یہ 25-30 لینڈ مین ہوتے تھے اور 1 سپروائزر ہوتا تھا. اور اب کتنا یہ دیکھنے کا آفیسروں کی تو جنہوں نے بیٹھ کے کام کرنا ہے وہ بیٹھے ہوئے سیٹوں پہ, جنہوں نے کام کرنا ہے وہ انہوں نے نکال دیے. تو یہ محکمہ کیسے چلے گا؟ جی صحیح. ان کے ساتھ ہی جو پینشن انہوں نے دی ہے ہماری 15% بڑھائی ہے, 15% کی بجائے انہوں نے ہمیں 8% دی ہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا کبھی اتفاق ہوا اپنی لیبارٹری میں جانے کا, کسی یونٹ میں میڈیسن لینے کا؟ بالکل جی اتفاق ہوتا رہتا ہے. میں بالکل ہارٹ کا مریض ہوں, لیکن جب وہ جاتے ہیں وہ جب کہتے ہیں میں ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دو کسی کے پاس, تو وہ کہتے ہیں آپ یہ دوائی کھائیں, یہ پھر آپ کو دیکھیں گے. کیا وہ دوائی صحیح ہوتی ہے؟ نہیں سر, دوائی کیسے نہیں ہوتی ہے, وہ تو اس کا پتہ نہیں چلتا. پھر مارکیٹ میں آگے اس کو پتہ کرتے ہیں نا یہ دوائی کیسی ہے بھائی, وہ کہتے ہیں یہ مارکیٹ میں تو یہ دوائی ہے ہی نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا فیصل صاحب ایک اور بات ہے یہاں پر, یہ دیکھیں کہ یہ وہ کالر ہیں جو کہ ان کے پی ڈی سی ایل کے ملازمین میں سے یہ ہیں, ان کے امپلائی تھے. اس کے بعد میں آپ سے دوسری بات کروں گا, ہم ایک بریک لیں گے. ناظرین ہمارا پروگرام جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پھر واپس آتے ہیں آپ کے ساتھ.